अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस पहुँच चुके हैं और दुबई से वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया और उसके बाद कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद उन्हें दस्तखत करने थे, कुछ कानूनी मुशावरत के बाद फिर वो इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून ने उनके इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान में जो है पावर शो का भी मुजाहरा जो था वो करना था और इस्तकबाल के लिए जो है पावर शो का मुजाहरा कर रही है। और नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और जब वो स्टेज पर पहुंचे तो मरियम साहिबा ने उन्हें गले लगाया और नवाज शरीफ साहब जो है वो आपदीदा हो गए, काफ़ी जज्बाती मनासिर भी देखने को मिले। और कुछ ही देर बाद वो जो है खिताब भी करेंगे, उनका क्या अगला लाहे अमल होगा, क्या उनके पास प्लान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। साहब आपसे आगाज़ करूंगी मैं प्रोग्राम का, और क्या देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब तो वापस आ गए हैं, अब क्या देख रहे हैं, क्या मज़ीद जो है सियासत में हमें तब्दीली नज़र आएगी, क्या वो सियासी इस्तेहकाम जो है लाने में वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हमें आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये नज़र आएगा कि नवाज शरीफ साहब बग़ैर किसी रुकावट के लोगों के दिलों के वज़ीर आज़म तो हैं ही, उनकी रियासत के वज़ीर आज़म भी इंशाअल्लाह वो बनते नज़र आएंगे। और मेरा ख़्याल है कि अगर अभी तक दूध की नहरें बहना शुरू हो नहीं गई उनकी आमद की वजह से, तो जिस दिन वो हलफ़ लेंगे उस दिन तो ज़रूर शहद और दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। और जिन लोगों को वो नज़र नहीं आती, मेरा ख़्याल है कि उनको अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत को चेक करना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तानी भी हैं और नवाज़ शरीफ आपके दिलों के वज़ीर आज़म नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में बहुत बेहतरी होगी। हाँ, जहाँ तक उन चंद 70-80% लोगों की बात है शायद जिनके दिलों में नवाज शरीफ साहब नहीं रहते, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी राह रास्त पे आ जाएंगे, इसमें क्या मसला। ठीक है साहब, आप क्या देख रहे हैं कि अब मज़ीद जो है उन्हें हिफाजती ज़मानत तो मिल चुकी है, मज़ीद कितनी कानूनी पेचीदगियों का जो है वो उन्हें सामना करना पड़ेगा? देखिए, कानूनी पेचीदगियों की एक कंडीशन ये है कि अगर किसी को कोई कानूनी पेचीदगियाँ दरपेश हैं तो उसकी कंडीशन ये है कि एक कानून है जो उसके आड़े आ रहा है और उससे गुज़रने का कोई तरीका करना पड़ेगा। जब एक शख्स अपनी मकबूलियत और जमहूरियत और दीगर चीज़ों की वजह से इस मकाम पे पहुंच जाए कि कानून उसके आड़े ना आता हो, कानून उसका किसी तरीके से रास्ता ना रोक सकता हो, आइन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, नायब अदालतें, अगर ये उसके रास्ते में कोई रुकावट ना बन सकती हों जिस महराज पे आज नवाज शरीफ साहब हैं और होना चाहिए, तो मेरा ख़्याल है कि कानूनी इसमें क्या मसाइल होंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी तमाम कानूनी मसाइल हल हो जाएंगे। हर अपील में उनको रिलीफ मिलेगा और जहाँ जहाँ से नहीं मिलेगा उसे पाकिस्तान की अवाम, जिस भी अदालत से इनको रिलीफ नहीं मिलेगा उसे पाकिस्तान की अवाम बड़े आड़े हाथों लेगी, मेरा ख्याल है। जी ठीक है, आड़े हाथों लेगी। साथ साथ हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन वो जलसा गाह में मौजूद हैं। इस वक्त जलसा गाह में क्या मनासिर हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये हसन हमें बताएंगे। हसन साहब बताइएगा, क्या मनासिर देख रहे हैं आप, कैसा जोशो जज्बा देख रहे हैं आप? देखिए, जोश और जज्बा भी बेहतरीन देखने को मिला और ख़ास तौर पे ये वो पिंडाल है जो तकरीबन हर सियासी जमात ने अपना जो है वो चैलेंज कबूल करते हुए दूसरी सियासी जमातों को चैलेंज देते रहे। और आज तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब तो लग रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो टारगेट अचीव नहीं करेगी, लेकिन हमने देखा कि आज टारगेट भी उन्होंने शायद अचीव करके तमाम सियासी जमातों को एक नया चैलेंज शायद वो देने में कामयाब हो चुके हैं। अगर मैं कोशिश करूं आपको दिखा पाऊं तो वहां पर जो है एक अच्छी बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है कि जो अभी भी, यानी आप टाइम देखें कि तकरीबन 7 बजे के बाद 7:30 का टाइम होने वाला है, अभी भी लोग यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हद तक जो है हम अंदर जा सके। अपने कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर सुनने के लिए वो बेताब नजर आ रहे हैं। और ये मैंने शायद माजी के जलसों में पहली दफ़ा मुझे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अवाम अपने कायद की तकरीर सुनने के लिए अभी भी पिंडाल की तरफ जाती दिखाई दे रही है और पिंडाल में चंद एक मकामात हैं जो तकरीबन खाली दिखाई देते हैं। और मैं इसलिए जो स्टेज की डाइस से देखने के बाद मरियम साहिबा ये भी कह रही थी कि 10% जो लोग हैं वो जलसे में मौजूद हैं। भी आपको किया जा सकता है, खरोश तो काफी दीदी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको पुल का भी जायजा देता हूँ कि जो आज़ादी फ्लाई ओवर है, यहाँ पर भी आप देखें कि अवाम अच्छी खासी है और यहाँ पर तो तकरीबन लगभग ये कहा जा सकता है कि पुल के ऊपर भी
تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہی دیکھی جا سکتی ہے. یہ پورا پل جو ہے یہ اس ٹائم عوام سے, مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے, کیونکہ یہ صرف لاہور کی عوام نہیں ہے بلکہ یہاں پر مختلف اضلاع سے, مختلف صوبوں سے عوام آئی ہے اپنے قائد کی تقریر سننے کے لیے. اور اس وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے کافی بڑا جلسہ جو ہے یہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. تعداد تو خیر کہنا مناسب ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد ہے, کیا اعداد و شمار ہے. البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جلسہ کامیاب رہا, اور یہاں پر مسلم لیگ نون نے جو اپنا یہ چیلنج قبول کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, وہ شاید آج یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور اب یہاں پر جتنی عوام ہے وہ صرف اپنے قائد, اپنے نواز شریف کا وہ بیان سنے گی کہ جو انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ہوا کریٹ کر رکھا تھا کہ ایک بہت بڑا معاشی پلان دینے جا رہی ہے. اگر وہ معاشی پلان دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی جو عوام ہے, جو کارکن ہے, جو مسلم لیگ نون سے ناراض تھے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جڑتے ہوئے دکھائی دیں. جی ٹھیک ہے, اور حسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. عادل صاحب سے بات کر لیتے ہیں. عادل, آپ جس طرح سے حسن کہہ رہے ہیں یقیناً جو ہے وہ مسلم لیگ نون کامیاب ہو گئی ہے ایک بڑا جلسہ کرنے میں, اور یقیناً وہ ایک سرپرائز کی بھی بات کر رہی تھی, تو کیا واقعی جو یہ سرپرائز تھا, واقعی وہ سرپرائز ہمیں مل گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے, اور خاص طور پر نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ مسلم لیگ نون کی سیاست میں کتنی جو ہے مزید جان ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب کی واپسی تو بہت کامیاب ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرے, کسی کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اپنے پولیٹیکل کیریئر کی ایک یہ بڑا ایونٹ ہے اور بڑا کامیاب ایونٹ ہے. اور ان کے لیے ظاہر ہے اس وقت ایک ایسے سچویشن میں بیانیہ بنانا بھی بڑا مشکل تھا. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ختم ہوئے چند مہینے ہوئے, اور وہ اپنا احتساب کا جو بیانیہ تھا اس سے بھی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا, تو واپس آ کر ملک کو بحران سے نکالنے کا جو بیانیہ گزشتہ چند دن میں انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے, ابھی تک تو وہ کامیاب نظر آ رہا ہے. لوگوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے جی, جیسا کہ حسن رضا بتا رہے ہیں, اور جس طرح ہم ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ واقعی اگر دیکھا جائے تو مثال دی جاتی تھی 2011 کے جلسے کی پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس کو تو انہوں نے ٹکر دے دی. اور اب اس کی بنیاد پہ ان کو تانا کیا ملتا تھا کہ جی لوگ نہیں نکلتے, ان کو تانا کیا ملتا تھا کہ اور ایک یہ تانا بھی ملتا تھا جی شہباز شریف صاحب نہیں پہنچ پاتے, وہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ پاتے. تو آج وہ تمام تانے, وہ تمام جو قیاس سرائیاں ان کے حوالے سے ہوتی تھیں, پھر آج انہوں نے وہ جو ایک قیاس سرائی ہو رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو مینج کرنے کا مریم نواز صاحبہ خود اس کو کنڈکٹ کرتی رہی, تو انہوں نے بہت سے پیغامات دیے ہیں, بہت سے جیسچرز دیے ہیں, اور انہوں نے ان لوگوں کو وہ بھی جو تانا دیا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی, وہ انہوں نے حمزہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے, اپنے چچا کے ساتھ کھڑے ہو کے اس تاثر کو بھی زائل کیا. تو یہ بیسیکلی ایک میسج تھا, اور یہ اور بھی بہت سے لوگوں کو انہوں نے بڑا کامیاب, ایک بڑا ایک ایفیکٹو وہ جو پیغام تھا وہ پہنچا دیا ہے. آج ان کی جو واپسی ہے ایک کامیاب واپسی ہے بہت سے لوگوں کے لیے جو ان کے سیاسی حریف تھے, جو ان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے واپس. تو اس میں بلا شبہ ان کو ایک بڑی سیاسی کامیابی ملی ہے, اور اب دیکھنا ہوگا کہ اگلے 3 مہینے وہ کس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں حکومت سازی میں. ٹھیک ہے سر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے مسلم لیگ نون دعویٰ بھی کر رہی تھی, یقیناً جلسہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہو گیا, لیکن اب جو ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کہ نون لیگ کے جو ووٹر کے لیے نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ کتنی مؤثر ثابت ہوگی؟ دیکھیے, میں اپنے سب سے پہلے تو دونوں دوستوں سے اتفاق کرتے ہوئے اپنا نام بھی اس زبردست فہرست میں لکھوانا چاہتا ہوں, جن سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہمیں جلسہ نظر آ رہا ہے یہ نہ صرف کہ مینار پاکستان کا پنڈال بھر گیا ہے, بلکہ میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, عدیل صاحب آپ کو گواہی دیں گے اس بات کی کہ اسلام آباد تک سڑکیں بلاکڈ ہیں, لاہور سے لے کے مطلب سارا پاکستان جو امنڈ آیا ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹرینوں اسپیشل دیگر پروونسز سے, گرد و نواز سے, دیگر چیزوں سے میسر کی لوگوں کو, تاکہ وہ اپنی
قائد سے محبت کو سارے پاکستان سے اکٹھے ہو کے آئیں اور ایک میدان کو بھر دیں. ایک میدان کو ایک رات کے لیے سارے پاکستان سے آ کے تمام حجت کی بات بھر دیں. مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مجھے دوسرا یقین یہ ہے کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں اب صرف نواز شریف صاحب ہی کا ڈنکا ہے. جیسے کہ حسن نے ہمیں بتایا کہ پنڈال چھلک چکا ہے اور عدیل نے بتایا کہ اب تانے دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کیا لوگ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ الیکشن کروا کے پوچھ لیا جائے. اب جب کہ پاکستان سارے کے اندر نواز شریف صاحب کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے, لوگ جھونک تر جھونک مینار پاکستان کی طرف چل رہے ہیں. میں تو خود اس پروگرام کی مجبوری سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں, ورنہ میرا بھی ارادہ یہی ہے کہ اس فہرست میں اپنا نام لکھواؤں. تو اب جب کہ یہ محبت لوگوں کے دلوں میں پھیل چکی ہے تو کیوں نہ الیکشن کال کر دیا جائے عدیل صاحب, اور 90% سے نواز شریف صاحب کو الیکٹ کر لیا جائے. جس طرح سے سابق وزیر خزانہ کچھ کہہ رہے تھے کہ عوام نے موقع دیا تو پھر پاکستان کو معاشی طاقت بھی بنائیں گے اور معاشی پلان بھی وہی ہوگا جو ماضی میں تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ماضی کا پلان تھا واقعی جو معاشی پلان تھا وہ ڈیلیور جو ہے وہ ہوا اس سے کچھ؟ کیا ماضی میں بھی جو ہے اب وہی چلے گا پلان؟ جی صاحب آپ سے کر رہی ہوں میں یہ سوال. آپ میرے سے کریں گے؟ سوری, مجھے لگا کہ آپ عدیل سے کریں گے, معذرت. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے, پاکستان کے لیے خوشخبریاں تو ختم نہیں ہو رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت کو دیکھنے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا جس میں اتنی خوشخبریاں ہیں کہ نہ صرف کہ نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی, آپ جس طرح کہہ رہی ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے اندیہ دیا گیا ہے کہ وہی لوگ جو یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب اور ان کا پلان واپس پاکستان کے اندر کارآمد آئے گا. اس سے زیادہ خوشخبری کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پاکستان اسی چیز کے لیے تو پاکستان کے طول و عرض میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. وہ چلا چلا کے اس ملک میں سڑکوں پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسحاق ڈار صاحب کا واپس اکنامک پلان چاہیے. بہت اچھا ہوا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور وہ اس پلان کو امپلیمنٹ کریں گے. فوراً سے پہلے عوام سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی مہر اسحاق ڈار نواز شریف صاحب کے اوپر ثبت کریں اور ملک آگے کو چلے. ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ جیسے کہ جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں, کیا پلان وہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ وقت گری ہے, وہ ٹائم شروع ہو چکا ہے جس کے لیے مسلم لیگ نون کے کارکن اور رہنما جو ہیں وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے لیڈر مینار پاکستان میں آئیں اور جلسے سے خطاب کریں. ابھی انہوں نے جلسے کا جو ہے وہ اپنی جلسے سے تقریر کا آغاز کیا ہے. یہ جو عوام دیکھ رہے ہیں, یہ جو پنڈال میں ہزاروں افراد یہاں پر موجود ہیں, یہ کوئی یہاں پہ میں نے بے شمار لوگوں سے بات کی کہ یہاں پر کیوں آئے ہو, کیا لینے آئے ہو. یہ صرف یہاں پہ یہ بے شمار افراد بلکہ سینکڑوں افراد ایسے ہیں, میں ہزاروں افراد ایسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نان روٹی بریانیاں یا قیمے والے نان یا آلو والے نان کھانے نہیں آئے. یہ اپنی بے روزگاری سے تنگ ہیں, ان کی انڈسٹریاں بند ہو گئی اور غربت بڑھ گئی. 1.5 کروڑ عوام 16 مہینے میں بڑھ گئی. یہ وہ عوام ہے, یہ اس لیے آئے ہیں کہ شاید ان کا قائد آ کے کوئی ایسا معاشی پلان دے, ایسے حکمت عملی دے جس سے ان کے گھر کے چولہے چل سکے, یہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے. اور ابھی جب نواز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں تو جتنی جو عوام ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کی ہر بات پہ رسپانس دے رہی ہے. یہ عوام اسی لیے ہے کہ شاید اگر نواز شریف صاحب جو آج پلان دینے جا رہے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے امپلیمنٹیشن میں, اور یہ جسا دعوے کر رہے ہیں یہ ماضی کی طرح کوئی دعویٰ ثابت نہ ہو, یہ ماضی کی طرح کوئی اعلانات بیانات جو ثابت نہ ہو, بلکہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کچھ کام کر سکیں. اب ان کے بہت بڑے چیلنجز ہیں, ان کے اس میں ان کو 16 ماہ کی پرفارمنس کا بھی انہوں نے تمام جو ہے وہ احاطہ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے اپنا بیانیہ لے کر آئیں گے. اور ابھی جو تقریر آپ جو ہے میرے پیچھے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, یہ ایک قسم کا یہ مسلم لیگ نون کی آئندہ کی حکمت عملی دے رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بے روزگاری ختم کریں گے, کس طریقے سے عوام کو جو ہے وہ ان کو خوشحال ان کو پاکستان دیں گے, کس طریقے سے امید سے جو ہے وہ جو امید تک جو ہے وہ جو انہوں نے سلوگن دیا ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے.
یہ ان کا جو ہے بہت بڑا ایک قسم کا جو ہے وہ خطاب ہوگا, جو بہت بڑا اعلامیہ ہوگا, اعلان ہوگا کہ عوام اب دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک ان کے ان اعلانات اور بیانات کو جو ہے وہ یقین کرتی ہے, ان کو اعتماد میں لیتی ہے اور ان پر جو ہے وہ ان کو تسلیم کرتی ہے. جی ٹھیک ہے, تسلیم کرتی ہے, بالکل. عدل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو عوام ہے وہ ایک امید لے کر آئی ہے, خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے, تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان کے مایوس نوجوان کو امید دلانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مایوسی تو بہت زیادہ تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عوام جس صورتحال سے گزر رہے ہیں, ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی, اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں, اس وقت جو ملک کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے ہی معیشت کا چیلنج. نواز شریف صاحب کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ان کے سامنے ہے وہ فارن ایکسچینج ریزروز کو بڑھانا, یعنی جس کی وجہ سے آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوا, آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ مہنگی ہوئیں, آپ کی فوڈ باسکٹ جو ہے وہ مہنگی ہو گئی, آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی, بجلی مہنگی ہوئی تو انڈسٹری کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا. تو اس وقت جو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ایسے نہیں ہے کہ وہ اوور نائٹ کوئی ایسے کوئی چھڑی گھمائیں گے اور انڈسٹری بھی لگ جائے گی اور لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. یہ لمبا سفر ہے, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کسی نے اس کا آغاز تو کرنا ہے, اس کی بنیاد تو رکھنی ہے, اور اس سب کچھ کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنا معاشی ویژن یا جو بھی ان کا معاشی پلان ہے وہ لے کر آئیں گے اور اس پر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. اس کے لیے ان کو ملک میں سازگار سیاسی ماحول, سیاسی استحکام وہ بھی پیدا کرنا ہوگا. یہ ان کا امتحان بھی ہے. کیا انہوں نے ماضی سے سیکھا, کیا یا وہ ماضی کی طرح انتقام کی سیاست اور اسی طرح معاملات چلیں گے اور پھر ہمیں خواب دکھائی جائیں گے اور پھر 2 سال بعد وہی دیکھنے کو ملے گا. تو جہاں ان کو اپنا معاشی پلان امپلیمنٹ کرنا ہے وہیں ملک میں انہوں نے سیاسی استحکام بھی لے کر آنا ہے, جو کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. اپنی سیاسی جو لڑائیاں ہیں ان کو بھلا کے تبھی انویسٹمنٹ آئے گی, تبھی ملک میں ڈالرز آئیں گے, تبھی آپ کے ملک میں ایک ایسا انوائرمنٹ بنے گا کہ انڈسٹری چلے گی, کوئی حالات معمول کی جانب جائیں گے. اس کے بعد پھر وہ جو ہم نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ جو ہمیں ریزروز کا چیلنج ہے, جو ہمارے روپے پہ پریشر ہے, یہ جو ہمیں بار بار دوست ممالک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں بار بار IMF ورلڈ بینک کی جانب دیکھنا پڑتا ہے $1 ارب کے لیے, تبھی ہم یہ کشکول توڑ سکیں گے کہ ہمیں اپنا گھر جو ہے وہ سیدھا کرنا ہوگا. یہ بات کہنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے واقعی دل بڑے کرنے پڑیں گے, اس کے لیے واقعی اپنی انائیں جو ہیں ان کو مارنا ہوگا, اس کے لیے مل بیٹھنا ہوگا. ایک ایسا معاشی پلان جس میں اکیلی سیاسی جماعت, اکیلا شخص کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی اکیلا ادارہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ملک میں ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا ہوگا اور اس کے لیے اپنی انائیں اور اپنی جو سیاست ہے اس کو بالائے طاق رکھ کے ملک کے لیے آگے بڑھنا ہوگا, تبھی آپ یہ کچھ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے اب مفاہمت کی سیاست کو کتنا فروغ دے پائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور ناظرین اسی پر ہم بات کریں گے, کیا واقعی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کی سیاست کو جو ہے وہ آگے لے کر جائیں گے اور انہیں کن چیلنجز کا سامنا ہوگا, اسی پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے نواز شریف صاحب جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے جس طرح سے وہ گلے شکوے کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے وہ کلثوم صاحبہ کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بہت بڑا درد ہے, جو بہت بڑا وہ غم ہے ان کے لیے جو انہوں نے سیاست کی نظر کر دیا. کیسے یہ ازالہ ہوگا؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر اس کے اندر تو سب سے پہلے یہ انیکویوکلی سٹیٹ کرنا چاہیے کہ کلثوم صاحبہ کی وفات کا, اسی طرح ہمارے جتنے بھی لوگ اس پیریڈ کے اندر اپنے لواحقین سے نہیں مل سکے جب ان کی وفات ہوئی, ان سب کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے. یہ اللہ ایسا وقت کسی پہ نہ لائے. لیکن یہ جو مظلومیت کی داستان ہے, جو ایک 7000 کنال کے لاہور کے گھر سے, ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے, چارٹرڈ جیٹ سے, ایڈوانس میں لینڈ کرنے سے پہلے بیل ملنے تک کی جو مظلومیت کی داستان ہے, یہ پاکستان میں کسی کو بھی اشک بار کرتے.
جتنا ظلم نواز شریف صاحب کے ساتھ اس ملک میں ہوا ہے اتنا تھر کے بچوں کے ساتھ نہیں ہوا جو پانی سے مر گئے. اتنا ظلم ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا جنہیں گولیاں لگی تھیں لیکن اتنا ظلم نہیں ہوا تھا. اتنا ظلم اس ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا جو اپنے بل نہیں دے سکتے. اتنا ظلم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا جن کے نیشنل ایکسچیکر کے پیسے چوری کر لیے گئے. اس ملک میں اگر ظلم ہوا ہے صحیح طرح کسی کے ساتھ جو کہ ضرور ہوا ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی تو ہوا ہے. ہمیں اس طرح کی باتوں کو سن کے فوراً سے پہلے اپنے گھروں سے نکل کے نواز شریف صاحب کے لیے ووٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی عقل مند شخص اور کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر، اور نواز شریف صاحب جس طرح سے گلے شکوے کر رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو آگے ان کی تقریر میں کیا ان کے پاس پلان ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی ایسا پلان کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ ابھی تک کی جو تقریر کا اگر جائزہ لیں تو انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ 2013 میں معاشی پلان کیا تھا جب میں لے کر حکومت آئی، اور میں نے آ کے کس طریقے سے کون سے معاشی پلان پر کام شروع کیا، کس طرح جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کی، کس طریقے سے میں نے اقدام کیا. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو ان کے دور میں انرجی کے پروجیکٹ لگائے گئے تھے اس میں 70-80 ارب روپے کی جو ان پہ الزامات لگتے رہے اس دور حکومت میں وہ جو بندر باٹ کی گئی اس کا جواب نہیں دیا. اور یہ الگ بات ہے کہ جو صرف ابھی تک کا صرف پلان کیا ہے کہ 2013 سے 17 تک ترقی ہوئی، ہم نے بہترین پروجیکٹ لگائے، توانائی کے اصلاحات کے اچھے پروجیکٹ گنوائے، IMF سے ہم نے جان چھڑا دی تھی اس کی بات کی، اور پھر وہ چلے گئے کہ جو ان کی والدہ اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور اب وہ بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے عوام کو بہتر جو ہے وہ سچویشن بہتر کرنی ہے، ملک کی حالت کیسے بہتر کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. ہاں اچھا ہوتا کہ آج وہ بات کر کے کہ وہ تقسیم ختم کریں گے، وہ انا اور ضد کی جو ہے وہ معاملہ ختم کریں گے جو پہلے کسی دور میں مسلم لیگ نون کی پارٹی سے بھی آغاز ہوا تھا، اس کے بعد PTI کی سچویشن بڑھتی چلی گئی. آج اس طرح کی کوئی سچویشن لے کر ابھی تک کوئی اس طرح کا بیانیہ سامنے نہیں آ سکا. لیکن یہ بات کہنا کہ آج وہ آ گئے تو وہ پوزیٹیو ہو گئے، کبھی یہ بھی مائنس تھے. نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ یہ پرائم منسٹر اگر یہ دعویٰ کریں تو بنیں گے، تو کیا جو مائنس ہوئے وہ بھی آئندہ آنے والے زمانے میں پھر مثبت ہو جائیں گے؟ یہ مائنس پوزیٹیو کا کھیل اور ضد اور انا اور ایک دوسرے کا احتساب کرنے کا نعرہ لے کر جب آئیں گے سیاستدان تو پھر ان غریبوں کو، ان بچاروں کو جو آج پنڈال میں موجود ہیں، جو آج ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ یہ ان کے چہرے دیکھیں، یہ جو عوام میں جن کو دیکھ رہا ہوں، ہزاروں افراد سے میں ملا ہوں، آج آ کے سینکڑوں افراد سے ملا ہوں، ہزاروں افراد یہ دعویٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں صرف پاکستان کے مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے. ان کو پھر یہ کیا دیتے دکھائی دے رہے ہیں؟ تو ناظرین، نواز شریف صاحب اس وقت سٹیج پر موجود ہیں اور وہ خطاب کر رہے ہیں، اور مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، تو بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اسی پر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. عادل صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے حسن صاحب بتا رہے تھے وہی جو پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، گلے شکوے اور انا پرستی، یہ جو بات وہ کر رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب سیاست میں مزید کن چیلنجز کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ مفاہمت کی سیاست کو جو ہیں وہ فروغ دینے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ حالات ہیں اس وقت. دیکھیں، سیاست میں ان کو چیلنج تو شاید نہ ہو، لیکن ان کا امتحان ضرور ہے. یہ وقت گزر جائے گا اگر وہ حکومت بنا لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت کامیاب حکومت سازی وہ کر لیں، جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ اپنی ماضی کی سیاست سے نہیں سیکھتے، ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، تو پھر یہ سب کچھ جو ہے یہ سال، 1.5، 2 سال، 3 سال، اور اس کے بعد پھر وہی کچھ ہمیں دیکھنے کا ملے گا. انفارچونیٹلی ہمیں ہر مرتبہ ایک نیا خواب دکھایا جاتا ہے، اور ہم نے 2011 سے آن ورڈ اور اس کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹ 2017، 18، اور ہر مرتبہ ہم یہی دیکھتے ہیں. ہم اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی یہی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک مسیحا آ گیا ہے اور اس وقت جو تمام مسائل ہیں ان سے یہ ہمیں نکال لے گا. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہ ہم بات کرتے ہیں، ہر چیز کو ہم پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، حقیقت کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. نہ کوئی سیاسی رہنما سچ بتانے کو تیار ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تقریر نواز شریف صاحب کر رہے ہیں ان کو سچ بتانا چاہیے. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے.
اگر تو یہاں کھڑے ہو کے انہوں نے سیاسی بات کر کے وہی سیاسی منشور اور سیاسی ان کا جو ایک انداز ہوگا اسی میں یہ ساری چیزیں معیشت اور ملک کو درپیش چیلنجز یہ اسی میں ہی انہوں نے لپیٹ کے بتا دینے ہیں کہ وہ آئیں گے اور وہ چھڑی لہرائیں گے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر تو یہ ان کو خود کل کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح کے چیئرمین پی ٹی آئی نے وہ جس طرح بات کیا کرتے تھے جی ہم کشکول توڑ دیں گے، آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے خودکشی کر لیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو اب سے چند مہینوں بعد دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. اگر آپ اس وقت یہاں پر کھڑے ہو کر یہی کچھ فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ملک ٹھیک کرنے میں 15 سال لگیں گے. انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس جو معاشی ویژن ہے وہی ہے جو ماضی کا. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر اسحاق ڈار صاحب ایسی بات کر رہے ہیں، اگر معاشی ویژن جو وہ ماضی کا ہی ہے تو پھر معاشی پلان ہے کیا؟ دیکھیں کسی کے پاس بھی جو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس ملک میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کسی کے پاس کوئی ایسا معاشی پلان ہو کہ 1 سال میں 2 سال میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہماری کوئی غلط فہمی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے. لیکن ایک بات دیکھیں کریڈٹ دینا پڑے گا، ایک بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا، اس میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی ہے اور اس میں ہمارے جو ریاست کے ان سٹیک ہولڈرز کا کردار تھا، ہمارے جو ریاستی اداروں کا کردار تھا. ہم ڈیفالٹ سے بچے، اللہ کا شکر ہے ہم ڈیفالٹ سے بچ کے. یہ بہت بڑا چیلنج تھا، یہ کہنا بڑا آسان تھا کہ ہم جی ڈیفالٹ نہیں کریں گے، لیکن اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے واقعی بڑے ہاتھ پاؤں مارنے پڑے. جو سچویشن بدترین صورتحال ہو چکی تھی اس وقت کسی کی بھی حکومت ہوتی اس صورتحال سے نمٹنا اتنا آسان کام نہیں تھا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی چیزیں کنٹرول کی جا سکتی تھیں. مثال کے طور پہ اگر یہ ڈالر باہر سمگل ہو رہا تھا تو اس وقت کی حکومت کیوں سوئی رہی؟ ان کا انتظامی فیلئر تھا. کیوں ریاستی اداروں کو خود آ کر انتظامی معاملات جو ہیں ان کو وہ پھر دیکھنے پڑے، یہ سمگلنگ روکنی پڑی. یہ جو آپریشن ابھی ہو رہے ہیں یہ اگر اس وقت ہو گئے ہوتے تو روپے کی جو ڈیپریسیشن ہے اس کے نتیجے میں جو عام آدمی پسا ہے بنیادی طور پہ یہ عام پاکستانی جو ہے یہ وہ ڈی ویلیو ہوا، یہ وہ ڈیپریشیٹ ہوا اور اس کی قیمت ابھی تک نہ صرف اس کو ادا کرنی پڑ رہی ہے بلکہ آنے والے کئی برسوں شاید ادا کرنی پڑے. تو یہ وہ تمام فیلئرز تھے اس میں. اور یہ جو تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہوئی تھیں یہ نان ایشوز پہ لگی رہی. اس سے پہلی حکومت بھی نان ایشو پہ لگی رہی، اصل عوام کے ایشوز کی جانب کوئی آیا ہی نہیں. لیکن اب اللہ کرے ہمارے سیاستدانوں کو یہ خیال آ جائے، اور میاں نواز شریف صاحب اب 4تھی مرتبہ آئے ہیں، اللہ کرے یہ ماضی والے میاں نواز شریف صاحب نہ ہوں. یہ ٹھیک ہے بڑی باتیں ہوگی، ہم نے اندھیروں سے نکالا، وہ جو اندھیروں سے نکالا جس انداز میں ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں اندھیروں سے نکالا اسی کی قیمت آج ہم ادا کر رہے ہیں. وہ جس طرح کے معاہدے یہ کر گئے، جس طرح کی ڈیل جو ہیں وہ ہوئیں، آج اسی کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کے ہمیں ملک کے لیے سوچ کے ایک ایسے میثاق کی بات کرنی پڑے گی جس میں پالیسیوں کا تسلسل بھی جاری رہے، حکومتیں چاہے چلی جائیں لیکن کچھ معاملات ایسے ہونے چاہیے جس میں حکومتوں کے آنے جانے یا شخصیات کے آنے جانے سے فرق نہ پڑتا ہو، اور اس میں صرف عوام کا، ملک کا، ریاست کا سوچ کے اگر پالیسیاں آپ بیٹھ کے بنائیں گے تو ہی ہم آنے والے برسوں میں، مہینوں میں نہیں برسوں میں یہ کرائسس سے نکل سکتے ہیں. ورنہ ہر دوسرے چوتھے سال ہمیں یہی کہانی سننے کو ملے گی، پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، پھر وہی مسائل، پھر وہی ایک نئے مسیحا کی تلاش ہوگی اور انہی پرانوں میں سے نکال کے ایک نیا جو ہے مسیحا وہ آ کر پھر کہے گا جی اس مرتبہ میں پھر نکالوں گا جو ہے وہ آپ کو کرائسس کی سچویشن سے نکالنے کے لیے میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو پھر یہ ہر مرتبہ کہانی ہے، اس مرتبہ بھی لگ ایسی رہے ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن ایک امید ہے، چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. یعنی جو سیاست ہے وہ صرف جو ہے وہ گلے شکووں کے گرد جو ہے گھومتی ہوئی ابھی دکھائی دے رہی ہے. اصل میں نواز شریف صاحب کی واپسی سے سیاست میں کتنی تبدیلی ہوگی اور سیاسی استحکام کتنا ہوگا، اور ان جو انہیں چیلنجز ہیں اور کس طرح سے ان چیلنجز کا سامنا کریں گے، خاص طور پر انہیں قانونی پیچیدگیوں کا بھی سامنا ہوگا. تو اس پر بھی ہم مزید بات کریں گے کل کے پروگرام پہ، جس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.